अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कलमकार के साथ आपकी मेज़बान निसा अहमद हाजिर खिदमत है। नाजरीन, अशफाक अहमद साहब अपनी किताब ज़ाविया में कहते हैं कि किसी भी शख्स को अपनी शख्सियत बनी बनाई अता नहीं की जाती, बल्कि उसको उसमें रंग खुद भरने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। मगर उसके बरक्स अगर हम देखें तो कहा जाता है कि शायर या अदीब पैदाइशी होता है। तो आज इसी सिलसिले में हमने अपना प्रोग्राम रखा है और कुछ अदीबों को और कुछ शायरों को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अपने मौजूद मेहमानान गिरामी का यहाँ पे तारुफ करवाना चाहेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिफ अली आसिफ साहब। आप शायर हैं, अफसाना निगार हैं, मुबस्सिर हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची से वाबस्ता हैं, आप सेक्रेटरी हैं नशर व इरशाद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन कराची के। इसके अलावा आप पेशे के एतबार से मौल्लिम हैं, IT आपका ख़ास शोबा है। तो हम अपने मौजूद मेहमान जनाब आसिफ अली आसिफ साहब को अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके सर? दुआ है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के बहुत प्रोग्राम। शुक्रिया। इससे पहले कि हम बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमारे साथ स्टूडियो में एक और शख्सियत मौजूद हैं, मौजूद मेहमान जो कि नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जनाब शाह फहाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप शायर हैं और बचपन से ही शेर कह रहे हैं। MA उर्दू अदब हैं, MPhil रिसर्च स्कॉलर हैं, आप कराची यूनिवर्सिटी में तदरीस के फ़राइज़ आप अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मारूफ अदबी तंजीम अदब दोस्त कराची के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो हम अपने मौजूद मेहमान जनाब शाह फहाद साहब को अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहाद। वालेकुम अस्सलाम निसा, बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। नाम आपका बहुत ज़्यादा यूनिक है, शाह फहाद। नाम लेते के साथ ही मुझे किसी और नाम की याद दहानी करवा दी जाती है। जी। तो ये नाम आपका किसने रखा फहाद? ये नाम वालिद साहब ने मेरा नाम, जाहिर सी बात है जब बच्चा पैदा होता है तो वो डिपेंड करता है वालिदैन पे, और वालिदैन ने जाहिर सी बात है वालिद साहब मुतासिर थे शाह फहाद किंग से। अच्छा। और उन्होंने जो है वो इसी सिलसिले में मेरा नाम आपका नाम शाह फहाद रखा। बिल्कुल, आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे अदब के हवाले से, इल्म के हवाले से। तो आसिफ अली आसिफ साहब, मैं गुफ्तगू का बाकायदा तौर पे आगाज़ आपसे करना चाहूँगी कि आप एक शायर भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, लेकिन खुसूसी तौर पे आपकी शायरी में ना मैंने एक थोड़ी जिद्दत पसंदी मुझे नज़र आई है। आप एक रिवायती शायरी से हट के थोड़ी सी शायरी करते हैं, उसमें साइंस फिक्शन और तसव्वुफ ये तमाम चीज़ें पाई जाती है। तो थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिए कि आपको इस जिद्दत पसंदी का ख्याल किस तरह से आया? अब चूँकि 70s की पैदाइश है, ठीक है, और 70s का जो दौर था जो इंसानी तारीख के अंदर, ये एक बड़ा एक इनकलाब आफरी था। केमिकल रेवोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन, और जो कोल्ड वार जो थी इस दुनिया के अंदर जो चल रही थी, उसके दौरान जो भी हर फील्ड जो थी उसके अंदर काफ़ी अपहीवल्स चल रहे थे। तो वो सारे इनकलाबात जो देखे हैं हमने तसलसल के साथ 70s से लेकर के ये जो 5 दहाइयाँ हो गई, तो जिस रफ्तार से तब्दीलियाँ देखते आए हैं, तो उसका एक लाजमी मैं समझता हूँ इफेक्ट, और फिर ये 21st सेंचुरी के अंदर इतनी इन पिछले 50 सालों में इतनी तब्दीली आ गई है और मज़ीद और तेज़ी से तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। तो ऐसे में नए नए मसाइल का आना दुनिया के अंदर जो इससे पहले के इंसानों के कभी तस्वुर में भी नहीं थे, ठीक है। और मज़ीद ये कि अगर आप देखें तो इल्म बहुत तरक्की करता जा रहा है, नए नए मसाइल आ रहे हैं, उन नए नए मसाइल को हल के लिए मज़ीद तहकीकात चल रही हैं, नए नए इल्म के शोबे जो हैं वो डेवलप होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि और शायरी चूँकि उसका मादा ही शऊर है, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि ये एक फितरी है कि एक शायर जो है जो कि दुनिया के बारे में फ़िक्र रख रहा है और उसको अपने शायरी में ढाल रहा है, तो उसके पास मौजूदा जो असर है उसके मुनासिबत से नए नए मौज़ूआत आए, असलूब भी नया आए और ख़यालात भी नए आए। बिल्कुल। शाह फहाद साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ूँगी। आप ये मुझे बताइएगा कि किस तरह से आपकी अदब में दिलचस्पी पैदा हुई और क्या विरासत में आपको ये जौहर सुखन मिला? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जौहर सुखन विरासत में ही मिला, और मेरे वालिद साहब भी खुशगवार शायर थे और वो भी शायरी किया करते थे।
اور تو یہ گھر کا تھوڑا سا ماحول مکمل ادبی نہیں تو نیم ادبی تو ادبی ماحول گھر میں مجھے میسر آیا. تو یہ شوق بچپن سے ہی, اور میں سمجھتا ہوں میرا بھی یہ ایک نظریہ ہے کہ یہ قدرت کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے صلاحیت شاعروں میں. بالکل. بقیہ یہ چیز ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو نکھار سکتے ہیں مختلف طریقوں کے ذریعے, اساتذہ سے رائے مشورہ لے کے جو ہے وہ اپنے جوہر سخن کو مزید نکھار سکتے ہیں. تو بچپن سے ہی, کم عمری سے ہی میں نے شاعری کا آغاز کیا اور آج تک کرتا ہوا آ رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں ابتدائی دور کی جو شاعری ہے وہ محفوظ نہیں ہو پائی. اچھا جی, میں کلاس 9 سے میں نے شاعری کا آغاز کر دیا تھا. پہلا شعر آپ نے جی کلاس 9 میں؟ کلاس 9 سے, اگرچہ مجھے ابھی پہلا شعر یاد نہیں کیونکہ میں نے لکھا ہی نہیں. انٹر سے میں نے اپنے کلام کو محفوظ کرنا شروع کیا. اور لیکن میں کبھی بھی عملی طور پہ ادبی دنیا میں نہیں آیا. ابھی سمجھ لیں کہ گزشتہ 6 مہینے سے میں عملی طور پہ اس ادبی دنیا کا حصہ ہوں. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ سنا دینا, دوستوں کی فرمائش پہ کچھ سنا دینا, اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ. لیکن یہ جو باقاعدہ طور پہ میں عملی دنیا میں آیا شاعری کی, اس میں سمجھتا ہوں میرے اساتذہ کا بہت زیادہ, جو کراچی یونیورسٹی سے وابستہ میرے اساتذہ ہیں, خاص طور پہ رؤف پاریک صاحب ہیں, ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب ہیں. رؤف پاریک صاحب نے باکمال شخصیت, بہت باکمال شخصیت, اور انہوں نے مجھے باقاعدہ کلاس میں کہا کہ تم شاعر ہو. اچھا. اور میں نے ان سے کہا سوالات کیے تو انہوں نے کہا تم شاعر ہو. میں نے کہا ہاں. تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشگوار حیرت کی بات تھی. اور پھر کبھی غیر رسمی گفتگو کے دوران جو ہے وہ ان کو اپنا کلام سنا دیا, اور انہوں نے جو ہے وہ توجہ دلائی کہ آپ اچھا کہہ رہے ہیں, آپ کے کلام جو ہے وہ اس میں کوئی بنیادی خامی بھی نہیں ہے, تو آپ اس کو اس طرف توجہ دیں, آپ کیوں مطلب اس کو ضائع نہ کریں اپنے اس شوق کو. تو سید جعفر احمد صاحب بھی ہمارے پاکستان اسٹڈیز سینٹر کے ڈائریکٹر تھے. ابھی وہ انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ سوشل جو ایک ادارہ ہے وہ چلا رہے ہیں. تو انہوں نے بھی کئی مرتبہ متعدد بار جو ہے وہ میری توجہ دلائی کہ آپ شاعری کی طرف آئیں. انہوں نے میری ملاقات ہلال نقوی صاحب سے کرائی, جو شناسی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس دور میں بہت بڑا نام ہے, اور جو انڈیا کے کزن بھی ہیں. تو ہلال نقوی صاحب کو بھی کلام میں نے دکھایا تو انہوں نے کہا کہ بھئی نئے خیالات بھی ہیں. تو یہ وہ چیزیں تھیں, ورنہ میں عملی طور پہ میں شاعری صرف اپنے لیے کرتا تھا, لیکن عملی طور پہ میں اس طرح سے ان اساتذہ کی ترغیب کی بنیاد پہ میں عملی آپ آگے بڑھیں. ٹھیک ہے آصف علی آصف صاحب, میں آپ کی جانب اب آؤں گی کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ قلم اٹھایا, جب آپ نے ادبی سفر کا آغاز آپ نے کس طرح کیا, یہ کب کی بات ہے, تھوڑی روشنی ڈالیے اس پہ. لکھنے کا آغاز تو آپ یوں سمجھ لیں نوجوانی میں 16-17 سال کی عمر ہوگی. تو اس وقت جو ہے بس اسی طرح جو ذہن میں آتا تھا, جو سوچ ہوتی تھی, جو فکر ہوتی تھی, تو وہ کاغذ پہ کوئی فارمیٹ پراپر نہیں ہوتا تھا. کبھی وہ مضمون چھوٹا سا لکھ لیا, کبھی 3 لائنیں لکھ لی, کبھی 1 پیج لکھ لیا, مضمون بن گیا. اب پھر جو ہے وہ غزلیں سننے کا جب اتفاق ہوا, مہدی حسن خان صاحب, نور جہاں اور جگجیت چترا, تو اس سے جو ہے پھر غزل اور شاعری کی طرف جو ہے رجحان گیا. پھر کتابیں خریدی شاعری کی, تو اس طرح سے جو ہے وہ شاعری کا فارمیٹ جو ہے وہ ایک متعارف ہوا اور اس کی طرف رجحان گیا. پھر میں نے سوچا کہ جو خیال میں نے جو اس 1 پیج میں لکھا ہے, اب اسی کو اگر میں شعر بند کرنا چاہوں, کم سے کم الفاظ کا کرائٹیریا آ جاتا ہے اس کے اندر, تو پھر کس طرح سے ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر شروع میں شعر لکھنے کی کوشش کی, جو کہ بڑے بے وزن تھے. اچھا. لیکن پھر وہ خیال یہ تھا کہ میں تو پیدائشی شاعر ہوں. تنقید کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ بالکل. جب وہ لکھ کر کے آدھا پونا رجسٹر بھر کر جب سینئر لوگوں کو دکھایا, تو بڑی وہ ایک طرح کا وہ بھی تھا جیسے کہ میں نے بڑا کمال کا کام کیا نا, یہی ہوتا ہے نا. تو استاد لوگوں نے کہا وزن میں بڑا اچھا. اس وقت وزن کا ڈیفینیشن تعریف وغیرہ بھی نہیں پتا تھی. یہ وزن ہوتا ہے کیا, ہم جو نارملی سوچتے ہیں کہ وزن وہی جو تھیلے میں ہم اٹھاتے ہیں, لیکن وہ تو چیزوں کا ہوتا ہے. یہاں یہ تو الفاظ ہے, اس میں وزن کا کیا تصور ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر شروع میں جب ریجیکشن ہوتی ہے, تو شاعر کیونکہ وہ مان چکا ہے کہ وہ پیدائشی ہے, تو ایک عرصہ اسے لگ جاتا ہے یہ باور کرنے میں کہ واقعی مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. جب کئی استادوں سے ریجیکشن ہوتی ہے, شروع میں جو ہے وہ ایک نیا شاعر جو ہوتا ہے نا,
یہی سمجھتا ہے کہ یار شاید میرا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا میں تو بہت اچھا لکھ رہا ہوں، فلاں فلاں میرا راستہ روک دے. ایک میں نے نوٹ کیا بھی، دوسروں کے ساتھ بھی سروے کیا تو میں نے دیکھا کہ اور جس طرح آج کل اب جو جونیئر لڑکے لڑکیاں جو آتے ہیں سیکھنے کے لیے، تو ان کا جو رویہ دیکھا تو مجھے اپنا پچھلا ماضی بھی یاد آ جاتا ہے. تو یعنی کہ ایک بات سمجھ میں آ رہی کہ ایک عرصہ جو ہے ایک شاعر جب قلم اٹھاتا ہے تو ایک عرصہ نکل جائے گا اس کو ریجیکشن فیس کرنے میں، اور یہ باور کرنے میں کہ نہیں مجھے اب واقعی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وزن ہوتا کیا ہے، اس کی کیمسٹری کیا ہے، اور یہ بیوٹی کس طرح سے کریٹ ہوتی ہے وزن سیکھنے کے بعد. تو پھر سیکھنے کی طرف انسان جو ہے مائل ہوتا ہے، نیت بناتا ہے، استاد ملتے چلے جاتے ہیں. تو یہ سفر جاری ہے اس طرح سے. شاہفاز صاحب، میں گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑوں گی کہ جیسے کہ کہا کہ سیکھنے کا عمل بہت زیادہ ضروری ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں بہت سارے ہماری نوجوان نسل میں نے دیکھا ہے کہ اب جو 2 لائنیں بھی کہہ دیتا ہے وہ اپنے آپ کو شاعر یا شاعرہ کہلوانا پسند کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیکھنے کا عمل کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے؟ سیکھنے کا عمل بہت زیادہ اہم ہے. سیکھنا، یہ شاعری اگر میں یہ کہتا ہوں کہ خداداد صلاحیت ہے، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص اگر وہ شعر کہنا شروع کر رہا ہے تو اس کے بعد وہ لاپرواہ ہو جائے کہ جی مجھے تو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں، خاص طور پہ عروض ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کافی حد تک، بہت زیادہ اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک حد تک اس کی واقفیت شاعر کے لیے ضروری ہے. اور دیگر چیزیں ہیں، دیگر ادبی اصطلاحات ہیں اس کا جاننا، جس سے وہ معائب اور محاسن سخن کو سمجھ سکے کہ اس کے کلام وہ جو لکھ رہا ہے اس میں کہاں پر چیزیں مس ہو رہی ہیں، کہاں پر جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے. تو سیکھنا بہت ضروری ہے. سیکھے بغیر تو آپ اپنے کلام میں پختگی نہیں لا سکتے، اپنے کلام کو بہتر سے بہتر نہیں بنا سکتے، اور سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. ابھی بھی آپ جو لکھتے ہیں تو آپ تصحیح کرواتے ہیں کہیں سے؟ کس استاد سے آپ مدد لیتے ہیں اپنی نوک پلک سنوارنے کے لیے؟ جی، یہ تو سمجھ لیں کہ ایک عیب بھی ہے اور ہنر بھی ہے. میرا کوئی استاد نہیں ہے، شاعری میں میرا کوئی استاد نہیں ہے. کلام میں لکھتا بھی خود ہوں، اس کی اصلاح بھی خود کرتا ہوں، اور پھر اعتماد کے ساتھ آگے سب کے سامنے پڑھ دینا یا نظر سامعین کرنا یا اشاعت کے لیے دے دینا. تو اس پورے مرحلے میں عام طور پہ کسی کو شامل نہیں کرتا یا دکھاتا نہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس کی گنجائش موجود ہے، اور ظاہر میں طفل مکتب ہوں، مجھے تو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن بعض چیزیں ادبی دنیا میں ایسی ہیں کہ آپ انحصار کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کسی پر. تو اور اللہ نے اگر آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ بنا انحصار کے کسی حد تک سفر طے کریں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بہتری لا سکیں، تو میرا کچھ مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے کہ ٹھیک ہے جناب. آصف صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی کہ اردو ادب میں بھی یا دنیا بھر کے جتنے ادب ہیں ان کی 2 ڈائمنشنز ہوتی ہیں. ایک تفریح کے لیے ادب ہوتا ہے اور ایک علم کے فروغ کے لیے ہوتا ہے. تو آپ کس ادب کو پسند کرتے ہیں اور کس ادب کے فروغ کے لیے آپ کوشاں ہیں؟ یہ آپ نے بڑا ایک ٹیکنیکل سوال کر لیا کہ ادب جو ہے فکشن ہو گیا، ناول ہو گیا، اپنا افسانے ہو گئے، شاعری ہو گئی، ٹھیک ہے نا. یہ چونکہ یہ اپنے شعور کا ہی اظہار ہے، بالکل. اور رائٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے شعور کو دوسرے اپنے پڑھنے والوں، اپنے سننے والوں کے ذہنوں میں انڈیلنا چاہتا ہے. تو اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ ایک طرح کی ٹیچنگ کیپیبلٹی استادی، یعنی کہ ایک شخص جو ہے وہ خود تو اس کے پاس کوئی نظریہ ہے، اس نے ڈیولپ کیا ہے، کوئی تھیسس ڈیولپ کیا ہے. پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ اب اس کو جو ہے اپنے ذہن کے خیالات کو دوسروں کے ذہنوں کے اندر منتقل کرنا ہے. تو ویسے تو عام طور پہ یہ استادی کہلاتی ہے، جو پروفیسر، ٹیچر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب رائٹر جو ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ جو ہے ایک طرح کا ایک اس کے اندر جو ایک ٹیچر ہے پوٹینشلی، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ اپنی آڈینس کو زیادہ بڑھانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ بات جائے. تو اس سلسلے میں اور پھر عمروں کی بھی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بچے، نوجوان، جوان، ادھیڑ عمر کے، بزرگ، ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ ہر ایک کی علمی قابلیت بھی الگ الگ ہوتی ہے.
تو جتنی زیادہ آڈینس کو کور کرنا ہے اگر کسی رائٹر کو، تو اب یقیناً اس کے پاس اتنی ہی لکھنے کے اسلوب کی ورائٹیز اور خیالات اور ہونے چاہیے. تو اب یہ ادب جو ہے، جو کہ آپ کو ایک فکشن کا فارمیٹ دے رہا ہے، افسانے کا، ناول کا فارمیٹ دے رہا ہے، مضامین کا فارمیٹ دے رہا ہے، شاعری کا فارمیٹ دے رہا ہے، یہ فارمیٹ جو ہے یہ اٹریکٹ کرنے کے لیے ہے آڈینس کو. میں سمجھتا ہوں ان کے اندر ایک انٹرٹیننگ ایک عنصر ہے. ایک خشک بات کی جائے، خشک تجزیہ پیش کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر وہ لوگوں کے اس کا ابلاغ نہ ہو پائے. تو اسی وجہ سے یہ ادب کے جو فارمیٹ سے یہ لکھاری کو جو ہے ایک سہولت پرووائڈ کرتے ہیں کہ اس طرح سے اپنے خیالات کو مختلف انٹرٹیننگ سانچوں میں ڈھالنا ہے کہ آپ کی آڈینس جو ہے وہ تعداد میں زیادہ ہو جائے اور آپ کا جو ابلاغ ہے وہ بھی آسانی سے ہو جائے. تو ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ کے لفافے میں، ٹھیک ہے، جو شعور ہے، جو علمیات ہے، وہ ادب کے ذریعے جو ہے لوگوں میں عام کی جا سکتی ہے، اور اس سے تعلیمی رجحانات جو ہیں اور تعلیم ایجوکیشنل پروسیس جو ہے وہ فاسٹ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ انٹرٹینمنٹ کا جو پہلو ہے اور جو علمیات کا پہلو ہے اس کو بڑا بیلنس کرنا، لے کے چلنا پڑے گا. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادب کے اندر جو ہے ابھی تک یہ ماحول جو قائم نہیں ہو سکا کہ علمیات اور انٹرٹینمنٹ جو ہے اس کو بیلنس قرار دیا جا سکے. بے شک کافی شخصیات ہیں جو کہ اس میں کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں. تو میں پوری امید ہوں کہ آگے چل کر کے ہمارا اردو ادب جو ہے انٹرنیشنلائز بھی ہو رہا ہے آج کل، کیونکہ آن لائن نشستوں کی وجہ سے ایک نیا ماحول ڈائمنشن کریٹ ہوئی ہے آن لائن. آپ اب گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے مختلف جرمنی کے میں بیٹھے ہوئے، کینیڈا، یو ایس اے، لنڈن، اسپین، اٹلی، ہر طرح کے ادب سے انڈیا میں بیٹھے آپ آمنے سامنے ہو رہے ہیں. اب آپ کو مزید پتہ چل رہا ہے کہ کس دنیا کے گوشے میں اردو ادب کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے، اور وہاں کے جو لوگ آصف بیٹھے صاحب، ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بس ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے، کہیں بھی نہیں جانا ہے. ابھی ہم واپس آتے ہیں آپ کے پاس.